तो कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। और दाऊद नबी कहते हैं कि मैं पूरे दिल से खुदावंद का शुक्रिया अदा करूँगा और माबूदों के सामने उसकी मदह सराई करूँगा। अजीज़ों, आइए कलाम की गहरी सच्चाइयों को जानने के लिए हमारे साथ ठहरे रहें प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के साथ। अजीज साथियों, यूँ तो हर साल, हर महीना, हर दिन और हर लम्हा शुक्रगुजारी का लम्हा होना चाहिए, क्योंकि खुदाए क़ुद्दूस ने हमें बेशबहा नेमतों से माला माल किया है और हमें हर वक्त उसकी शुक्रगुजारी करते रहना चाहिए। लेकिन ख़ास तौर पर इन दिनों जब हम शुक्रगुजारी अपने मुल्क कनाडा में सब मिलकर कर रहे हैं, तो शुक्रगुजारी के ताल्लुक़ से आज कलाम मुक़द्दस में से थोड़ी देर के लिए सीखेंगे। तो आइए पास्टर पीटर के साथ मिलकर कलाम मुक़द्दस की रोशनी में सीखें कि शुक्रगुजारी क्या है और ये शुक्रगुजारी करना क्यों लाजमी है। सो पास्टर पीटर पॉल, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आज आप हमारे नाजरीन को चंद लम्हात के लिए बताएंगे बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में कि शुक्रगुजारी क्या है। ये इंतहाई अहम टॉपिक है जिसको हमें हर रोज़, हर लम्हे अपनी ज़िंदगी में सीखने की ज़रूरत है। और देखा ये गया है कि ये जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही कम इसको इस्तेमाल किया जाता है। हम जानते हैं कि ख़ानदानों में मियाँ बीवी जब एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे के लिए काम करते हैं, तो कई दफ़ा इस एक्सप्रेशंस को इसको भुला दिया जाता है कि वो एक दूसरे का शुक्रिया अदा करें। और मैं बताना चाहता हूँ अपने नाजरीन को खास कि शुक्रगुजारी का मतलब है, अगर हिब्रू में इसका मतलब देखें तो उसका मतलब है एक्सप्रेशन ऑफ योर ग्रैटिट्यूड, अपने जज्बात का इजहार करना, अपनी उन बातों का, अपने दिल को पेश करना कि आप कितना शुक्रगुजार हैं उसके इस रवैये से। और कलाम मुक़द्दस में से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, लिखा है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। सो कलाम मुक़द्दस में पालूस तसल्लीकियों की कलीसिया को भी यही सिखा रहा है कि किस तरह से हमें हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करना है। एक बात है जिस पर मैं चाहता हूँ हम चंद लम्हात गौर करें। यहाँ पर लिखा है हर एक बात में, इन एवरी सिचुएशन, हर एक बात में हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करना है, क्योंकि खुदावंद ये चाहता है कि हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हों। नॉर्मल लाइफ में आप देखें, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि जब हम उन्हें कोई छोटी से छोटी चीज़ देते हैं तो वी एक्सपेक्ट कि वो हमें अप्रिशिएट करें, वी एक्सपेक्ट कि वो हमें थैंक यू बोलें। और जब वो नहीं बोलते तो हम बुरा मनाते हैं और हम उन्हें सिखाते हैं कि यू नीड टू से थैंक यू। और इसी मैनर्स में मैं ये बताना चाहता हूँ कि खुदावंद के सामने भी हमारा ये रवैया होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो उसका दिया हुआ है और हम अपनी मर्ज़ी से ना अपनी सांसों को कम कर सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। इसलिए हमारी ज़िंदगी में हर लम्हे शुक्रगुजारी ज़रूर शामिल होनी चाहिए। जी, आप जो बात कर रहे थे बिल्कुल ठीक। कलाम मुक़द्दस में पौलुस रसूल का ख़त, उसका 5वां बाब, उसकी 20वीं आयत में यूँ लिखा है, और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। कलाम मुक़द्दस इस बात की तस्दीक करता है कि हमें वाकई हर तरह के हालात में खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। जुमैमा, इस बात में लिखा तो है सब बातों में खुदावंद यीशु मसीह के नाम का हमें शुक्र करना चाहिए, लेकिन देखने में ये आया है कि हम इसको प्रैक्टिस में नहीं लाते। और नॉर्मली इंसान की ये आदत है कि वो ज़्यादा अच्छी चीज़ों को देखने से ज़्यादा उसके अपनी कमज़ोरियों की तरफ उसकी निगाह ज़्यादा जाती है, इसलिए वो खुदावंद का शुक्रिया अदा नहीं करता। और पौलुस भी इफसस की कलीसिया को, और पहले हमने तसल्लीकियों की कलीसिया को देखा,
وہ یہی سکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طور سے ہم ہر ایک بات کے لیے خداوند کا شکریہ ادا کریں، سب باتوں میں۔ وہاں پر لکھا ہے ہر ایک بات میں، اور پھر یہاں پر لکھا ہے سب باتوں میں۔ سو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں جاننا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ کس طرح سے خداوند ناپسند کرتا ہے ان دلوں کو جو ناشکر گزار ہیں، کیونکہ کئی دفعہ ہماری زندگیوں میں بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی، برکات ہوتے ہوئے بھی ہماری زندگی میں ناشکری ہوتی ہے، اور اسی لیے وہ برکات جو خداوند نے دی ہوئی ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ ہماری زندگی سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کلام مقدس میں سے دیکھیے دوسرا تیموتھیوس 3 باب اس کی فرسٹ 5 ورسز میرے لیے اگر آپ پڑھیں۔ لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زر دوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، نہ شکر، نہ پاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغاباز، ڈھیٹ، گمانڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے۔ وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے۔ ایسوں سے بھی کنارہ کرنا۔ ابھی آپ نے کلام مقدس میں اس بات کو پڑھا کہ آخری دور میں کس قسم کے لوگ ہوں گے، آخری دور کی کیا نشانیاں ہیں، لوگوں کے اندر کون سی باتیں ڈیولپ ہونی شروع ہوں گی، جس میں آپ نے ایک یہ بھی بات پڑھی کہ لوگوں کے اندر ناشکر گزاری ڈیولپ ہو جائے گی، کیونکہ لوگ موسٹلی اپنی ان برکات کو چھوڑ کر ان چیزوں کی طرف توجہ کریں گے جو ان کے پاس نہیں ہے۔ سو کلام مقدس میں لکھا ہے وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے لیکن اس کے اثر کو قبول نہیں کرتے۔ ان کے اندر تو ہے، وہ مذہبی زندگی بسر تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسپرچویلٹی، روحانی زندگی ان کے اندر نہیں ہے، لیکن دکھاوے کی زندگی ضرور ہے۔ میں نے کئی دفعہ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، دکھاوے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہاں خداوند کا بہت شکر ہے، لیکن اندر سے وہ شکر گزاری ان کے اندر نہیں ہے۔ دلی طور پر وہ خداوند سے ناراض ہیں، دلی طور پر وہ کسی نہ کسی طور سے اپنے گھر والوں سے ناراض ہیں، اپنی اگر وہ ایک خاندان ہے تو میاں بیوی آپس میں ناراض ہیں، they are not living happily، اور اس لیے وہ خداوند کی ان برکات کو انجوائے نہیں کر رہے، کیونکہ ناشکر گزاری والا دل ان کے اندر ہے۔ اور دوسرا ایک حوالہ میں چاہتا ہوں آپ میرے لیے پڑھیں، رومنز چیپٹر 1 ورس 18 to 21۔ کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں، کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے ان کے باطن میں ظاہر ہے، اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا، کیونکہ ان کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں، اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ اب خدا کو جاننا اور اس کی شکر گزاری کرنا، اس کی تمجید کرنا دو ڈیفرنٹ باتیں ہیں، اور بہت سارے دوست ہیں عزیزو، آپ سے میں خاص آج بات کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خداوند کو اپنی زندگی میں قبول کر لیتے ہیں، خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن شکر گزاری خدا کے لائق نہیں کرتے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ خدا کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے۔ جس طرح سے وہ مہیب ہے، جس طرح سے وہ خدا تعالیٰ ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے، ہم اس کی قدرت کے شایان اس کی تعریف نہیں کرتے، اس کی شکر گزاری نہیں کرتے، بلکہ میں نے موسٹلی یہ دیکھا ہے کہ ہم گرمبل کرتے رہتے ہیں، ہم موسٹلی یہ کہتے ہیں، ہم خداوند کو بھی سجیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری میں نے ایسے بھی
ایکسپیرینس کیا ہے لوگ ہیں جو خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کے متعلق بھی وہ یہ سوچتے ہیں کہ خدا کو ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا، خدا کو یہاں پر یہ کرنا چاہیے تھا، خدا کو میری زندگی میں ایسا کرنا چاہیے تھا، وہ شکر گزاری نہیں کرتے۔ اور اسی لیے موسیٰ پرانے عہد نامے میں لوگوں کو یہ باتیں سکھاتا ہے، اور وہ یہ بات بتانا چاہتا ہے کہ جب تم زور آور ہو، جب تم طاقتور ہو، جب تمہیں برکت ملے، تو تمہیں کس طرح سے خداوند کی شکر گزاری کرنا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں اگر ہم اس حوالے کو پڑھ لیں، استثنا کی کتاب میں یہاں پر لکھا ہے، ایسا نہ ہو کہ تو اپنے دل میں کہنے لگے کہ میری ہی طاقت اور ہاتھ کے زور سے مجھ کو یہ دولت نصیب ہوئی۔ یہ وہ باطل خیالات ہیں جب انسان اپنے زور کو سوچتا ہے، جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے زور سے، میری ایجوکیشن سے یہ سب کچھ مجھے نصیب ہوا ہے۔ اور کلام مقدس اس بات کی تصدیق کرتا ہے اور اس بات کے لیے ہمیں آگاہی دیتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ جب تجھے زور ملے، جب تو کامیاب ہو، جب تو دولت مند بن جائے، جب تو اچھے ملک میں جائے، تو ایسا نہ ہو کہ تو یہ جانے اور یہ کہے کہ یہ میرے ہاتھ کے زور سے سب کچھ ہوا ہے۔ وہاں پر لکھا ہے بلکہ تو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا، کیونکہ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کی قوت دیتا اور اپنے عہد کو جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی قائم رکھے، جیسا آج کے دن ظاہر ہے۔ صاف یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ہمیں باطل خیالات میں نہیں پڑنا۔ ابلیس کا یہ کام ہے کہ وہ ہمیں ناشکری کی طرف لے کر جائے۔ اگر ہم اس کی کریشن کو دیکھیں، جب خداوند نے فرشتے کو بنایا، جو بعد میں جس کے دل میں غرور سمایا، بجائے وہ خداوند کی شکر گزاری کرتا، اس کے دل میں غرور سما گیا۔ اور اسی طور سے جب خداوند ہمیں دولت دیتا ہے، جب خداوند ہمیں برکت دیتا ہے، جب ہمارے بچے پراسپیرٹی کی طرف چلتے ہیں، تو ہم اپنے خاندان کی تعریف کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بتائیں کہ ہم کتنے انٹیلیجنٹ ہیں۔ اور میں اپنے عزیزوں کو یہ خاص بتانا چاہتا ہوں، کئی دفعہ ابلیس اس طور سے غرور کے ذریعے ہماری زندگی میں ناشکر گزاری کو پیدا کرتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ خداوند کی اس قدرت کے کاموں کو ہماری زندگی سے نکالے اور ہماری زندگی میں ہماری ایگو کو بلند کرے، تاکہ ہم یہ بتائیں کہ ہاں، میری اچھی تربیت کی وجہ سے، میرے اچھی ایجوکیشن کی وجہ سے آج ہم کامیاب ہیں۔ اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ناشکر گزاری والا دل خداوند کو ناپسند ہے، اس لیے خداوند انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے جب ہم اس کی شکر گزاری نہیں کرتے، جب ہمارے پاس ہم ان تھینکفل ہوتے ہیں، تو پھر خداوند بھی ہمیں چھوڑ دیتا ہے۔ اور زبور نویس بھی اس کے متعلق یوں لکھتے ہیں کہ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا۔ میں سوچتی ہوں کہ جس پہلو پہ آج ہم غور کر رہے ہیں، ناشکر گزاری کے، بہت دفعہ میں سوچتی ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، شاید ہم زندگی میں ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، لیکن یقیناً جب ہم ان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے آزاد ہوں گے تو ہماری برکت اور زیادہ ریلیز ہوگی اور خداوند ہمیں اور زیادہ بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی میں جمائمہ چاہتا ہوں کہ ہم ان باتوں پر غور کریں کہ یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے، یہ ایک رویہ ہے جو ہمارے اندر ہر وقت رہنا چاہیے۔ ایک ایسا رویہ، ایک ایسا مثبت رویہ ہے، جب ہمیں برکت ملتی ہے تو ہمیں ہمیشہ خداوند کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ وی آر ٹو ہیو اے ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ، ہمارے اندر یہ ایک رویہ ہونا چاہیے شکر گزاری کا۔ تو اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ہم چند ایک حوالہ جات کو دیکھیں۔ میرے ساتھ دیکھیے کولوسیوں کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 12 سے 14 آیت۔ اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں۔ ہمیں کتنا شکر کرنا ہے عزیزو، کلام مقدس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں کتنا شکر گزاری کرنا ہے، ہمیں اپنے باپ کا شکریہ ادا کرنا ہے، ہمیں خداوند کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں اس لائق کیا کہ ہم نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں۔ ہم کون تھے؟ ہم تو تاریکی کے فرزند تھے، ہم میں تو کوئی خوبی نہ تھی، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر قربان ہو کر ہمیں نور کی میراث میں
شامل کر لیا. کتنی بڑی بلیسنگ ہے, اس لیے ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. اور پھر میرے ساتھ دیکھیے دوسرا باب اس کی 7 آیت اگر آپ میرے لیے پڑھ دیں. اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ، اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو. ہمارا رویہ نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے, ہمارا رویہ پازیٹیو ہونا چاہیے. جب ہم پازیٹیو سوچیں گے تو نیگیٹو چیزیں ہماری زندگی سے خارج ہونا شروع ہو جائیں گی. جب ہم یہ دیکھیں گے کہ خدا نے ہمیں کتنی برکت دی ہے, ہمیں اس ملک میں پہنچایا, ہمارے بچوں کو اس ملک میں پہنچایا, تو فوراً ہمارا رویہ ایک دم سے چینج ہو جائے گا. اور پھر لکھا ہے خوب شکر گزاری کیا کرو. خوب کا مطلب ہے بہت زیادہ ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے جہاں پر خداوند نے ہمیں رکھا ہے. اور پھر دیکھیے میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیے, کولوسینز چیپٹر 3 ورس 12 to 15. وہاں پر کیا لکھا ہے؟ اور مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہو تمہارے دلوں پر حکومت کرے اور تم شکر گزار رہو. ہمیں کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے اور ہمیں ہمیشہ شکر گزاری کرنا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ موسٹلی عزیزو کئی دفعہ ہمیں دعا کے لیے کہا جاتا ہے اور ہم خدا کے حضور جھکتے ہیں, ہر روز جھکتے ہیں, لیکن ہم شکر گزاری کرنے کی بجائے اپنی درخواستیں خداوند کے حضور لاتے ہیں. لیکن کلام مقدس میں ہمیں اس بات کو سکھایا گیا ہے کہ شکر گزاری اسے دل پسند ہے, شکر گزار دل اسے پسند ہے. ایسے لوگوں کو وہ اور زیادہ برکت دیتا ہے. کئی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے, لیکن عزیزو خداوند کے نزدیک کوئی چھوٹی یا بڑی شکر گزاری نہیں. شکر گزاری ہے. اگر آپ تھینک یو بولیں گے کیونکہ خداوند نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے, آپ کو زندگی دی ہے, صحت دی ہے, تندرستی دی ہے, بلیسنگز دی ہیں, کھانے کے لیے دیا ہے. دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو مصیبت میں ہیں, دکھ میں ہیں, پریشانی میں ہیں, ریگستانوں میں رہتے ہیں, پینے کے لیے پانی نہیں ہے, کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ وہ کتنے خداوند کے شکر گزار ہیں. اگر وہ لوگ خداوند کے اتنے شکر گزار ہیں تو مجھے اور آپ کو کتنا خداوند کا شکر گزار ہونا چاہیے. کیونکہ یہاں پر لکھا ہے اس میں بیدار رہو, جاگتے رہو. ابلیس ہمیں سلا دینا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم شکر گزاری نہ کریں. تو میں آج چاہتا ہوں کہ ہم اپنے عزیزوں کے لیے خاص دعا کریں. اگر ہمارا رویہ شکر گزاری والا نہیں, ہم ہمیشہ نیگیٹو رہتے ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھی چیزیں نہیں ہیں, ہمارے پاس ہم بڑے ناکام ہیں اپنی زندگی میں, ہم اپنے بھائی بہنوں سے ناراض ہیں, شکر گزاری نہیں کرتے کہ خداوند نے ہمیں خاندان بنایا. ہم اپنے ماں باپ سے ناراض ہیں, ماں باپ بچوں سے ناراض ہیں, شکر گزار نہیں ہیں. تو آئیے آج ہم اس رویے کو ختم کرتے ہوئے پازیٹیو رویہ اپنائیں اور خداوند کا شکریہ ادا کریں کہ خداوند تو نے ہمیں برکت دی ہے, برکت کے لیے, اور پھر نور کی میراث میں ہمیں حصے دار بنا لیا ہے, شامل کیا ہے. تو آئیے ہم مل کر خداوند کی شکر گزاری کریں. قادر مطلق خدا تیرا شکر اور تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں کہ تو نے آج اپنے بندے کے وسیلے ہمیں شکر گزاری کا کلام بخشا. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں, تیرا کلام زندہ برحق ہے اور 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے, جو بند اور گودے گودے میں کام کرتا ہے اور دلوں کی زمین کو بدل ڈالتا ہے. دعا کرتی ہوں آج کلام کا بیج جو ہم سب کی زندگیوں میں بویا گیا, دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو, سب کو بڑی برکت دے اور بخش دے کہ یہ کلام ہماری زندگی میں جڑ پکڑ سکے اور ہم تجھ میں تعمیر ہوتے اور آگے بڑھتے چلے جائیں. تیرا شکر اور تیری تعریف کرتی ہوں خداوند. دعا کرتی ہوں جتنے لوگوں نے آج اس بات کا اقرار اور اظہار کیا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی شکر گزاری نہیں کی, آج جب تو نے اپنے کلام کے بھید ہم پر کھولے ہیں تو فضل دے کہ ہم تیری شکر گزاری ہر ایک بات میں کرنا سیکھیں, کیونکہ خداوند تیری یہی مرضی ہے کہ ہم ہر طرح کے حالات میں تیرا شکر کرتے چلے جائیں. ہم سب کو فضل دے کہ ہم 30 گنا, 60 گنا اور 100 گنا پھل لائیں. یسوع کے نام سے مانگتی ہوں, آمین. میں خاص اپنے عزیزوں کے لیے, آپ کے لیے, اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے
پریشان ہے, دکھ میں ہے, میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. آپ میرے ساتھ دعا میں ٹھہریں. میرا ایمان ہے خدا کا روح بھی اور اسی وقت آپ کو چھوئے گا اور آپ کو شفا دے گا. خدا باپ, میں اپنے عزیزوں کے لیے خاص دعا کرتا ہوں جو بیماری کی حالت میں ہیں, پریشانی کی حالت میں ہیں, دکھ کی حالت میں ہیں. اپنے ہاتھ کو ان پر ظاہر کر. ابھی اور اسی وقت ہر قسم کی سر کے درد, آنکھوں کی درد, گھٹنوں کی درد, ہر قسم کی ڈائبٹیز, ہر قسم کی بلڈ پریشر کی بیماری یسوع کے نام سے جاتی رہے. کڈنیز تیرے نام سے بالکل ٹھیک ہو جائیں, دل تیرے نام سے مضبوط ہو جائیں. او خداوند تو سب کچھ کر سکتا ہے. خداوند تو نے یہ بہت بڑا معجزہ کر دیا ہے. یسوع کے نام سے مانگتے اور پاتے ہیں, آمین. I don't know, I don't have words to say. Like, there are just so many blessings that you blessed me with, like, despite I do not even deserve. Like, there was nothing that I was walking with him or anything, but he's just so faithful that, like, he has blessed me with such a beautiful church, like, with a great pastor, and he have encouraged me so much and have helped me to grow spiritually so much, and I thank God for that. He has blessed me. And not only that, but he has taken me to a walk of life where I'm now into a Bible college and I'm learning so much things, and I just thank God that he brought me from Saudi Arabia to over here. Like, there are other people who deserve a lot better than I do, and despite of anything else, like, there was nothing that I did, yet God is so faithful that he has blessed me so much, and I thank him for each and every blessing. عزیز ساتھیوں, پروگرام زندہ امید دیکھنے کے لیے آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں, اور خاص طور پر آپ سے درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ آپ ای میل کے ذریعے یا فون کال کر کے ضرور اپنی درخواستیں ہمیں بھیجتے رہا کریں. دوستو, کسی بھی پروگرام کو چلانے کے لیے ضرور پارٹنرز کی ضرورت ہے, اور جمائمہ ہم خداوند کے بڑے شکر گزار ہیں کہ بہت سارے ایسے دوست ہیں جو ہمیں ٹیلی فون کرتے ہیں اور انکریج کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس پروگرام کے وسیلے انہیں برکت مل رہی ہے. اور میرا ایمان ہے اردو, ہندی اور پنجابی میں اس پروگرام کے وسیلے خداوند اپنی برکات کو آپ کے گھروں میں لا رہا ہے. اس لیے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ ضرور اس میں پارٹنرشپ کریں تاکہ ہم اس پروگرام کو ان دوستوں تک لے کر جائیں جنہوں نے کبھی خداوند یسوع مسیح کو نہیں جانا. عزیزو, جیسا آج آپ نے شکر گزاری کے حوالے سے سیکھا, ہماری یہ دعا ہے کہ آئیے ہم اپنے رویوں کو چینج کریں اور شکر گزاری والا دل اپنی زندگیوں میں ڈیولپ کریں. ہمارا ایمان ہے کہ خداوند اس ہفتے میں آپ کو بڑی برکت دے اور آپ کی زندگیوں میں, آپ کے خاندانوں میں بہت ساری برکات لے کر آئے. خداوند کا اطمینان, اس کی برکات آپ کے اور آپ کے گھرانے کے ساتھ ہوتی رہے. اگلے ہفتے آپ سے ملاقات کریں گے پروگرام زندہ امید.